बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आतिफ़ इलियास। हमारे आज के लेक्चर का मौजू अल्लामा मोहम्मद इकबाल की दूसरी गज़ल के आखिरी 3 अशार हैं। इससे पहले लेक्चरों में हम जो पहले 4 अशार हैं उनका मुताला कर चुके हैं। आज हम 5वें, 6ठे और 7वें शेर का मुताला करेंगे। तरीका वही है, सबसे पहले शेर पढ़ेंगे, फिर मुश्किल अल्फाज के मानी देखेंगे, उसका मफ़हूम समझेंगे, फिर उस मफ़हूम की वजाहत अहम निकात में देखेंगे और सबसे आखिर में जो शेर की तशरीह में लिखे जाने वाले हवाला जाती अशार हैं उनका मुताला करेंगे। तो आइए आज के पहले और गज़ल के 5वें शेर का मुताला शुरू करते हैं। देखिए, इकबाल कहते हैं कि खबर मिली है खुदाया ने बहरो बर से मुझे, फरंग रह गुजरे सैले बेपनाह में है। तो सबसे पहले वही मुश्किल अल्फाज के मानी और मफहूम समझते हैं। इकबाल ये कह रहे हैं कि मुझे खबर मिली है। किससे खबर मिली है? खुदायान बहरो बर से। खुदायान खुदा की जमा है, बहर समंदर को कहते हैं, बर खुश्की को कहते हैं। तो खुदायान बहरो बर से मुराद दो चीज़ें हो सकती हैं। एक तो बहरो बर का इल्म रखने वाले लोग, यानी वो लोग जो हिकमत रखते हैं, अक्ल रखते हैं, सूझबूझ रखते हैं, जिनका मुशाहिदा बहुत वसी है, खुश्की और समंदर यानी सारी दुनिया उन्होंने देखी है, या उनका इल्म बहुत वसी है। तो इससे मुराद एक तो वो लोग हो सकते हैं जो बहुत ज़्यादा इल्म और हिकमत रखते हैं। दूसरा इससे मुराद जो क़ज़ा व क़दर के कारकुनान हो सकते हैं, यानी वो कारकुन जो अल्लाह की तरफ से इस ज़मीन और इस कायनात के क़ज़ा व क़दर पर मुतय्यन हैं, या अल्लाह की तरफ से क़ज़ा व क़दर के कामों पर मुतय्यन हैं। तो इससे दोनों मुराद हो सकते हैं। तो इकबाल ये कहते हैं कि मुझे बहरो बर के खुदायान से, यानी समंदर और खुश्की का इल्म रखने वालों से, या क़ज़ा व क़दर के कारकुनों से मुझे ये खबर मिली है। अब खबर क्या है? खबर ये है कि फरंग, लफ्ज़ जो फरंग है ये आम तौर पर यूरोप के लिए इस्तेमाल होता है, और कभी कभार मतलब जब हिंदुस्तान पे अंग्रेज़ों की हुकूमत थी तो अंग्रेज़ों को या बरतानिया को भी फरंग कहा जाता था, और वहाँ के रहने वाले लोगों को फरंगी कहा जाता था। तो फरंग से एक मतलब तो ये है यूरोप, या यूरोप के रहने वाले, या यूरोप का एक ख़ास मुल्क बरतानिया और उसके रहने वाले। लेकिन फरंग से मुराद जो है वो मगरबी तहज़ीब भी हो सकती है। यानी आप इस बात को समझते होंगे कि जो यूरोप है ये आज से कुछ अरसा पहले तक मगरबी तहज़ीब का सबसे बड़ा अलमबरदार था और मरकज़ था। फिर दूसरी जंग अज़ीम के बाद मगरबी तहज़ीब का अलमबरदार अमेरिका बन गया, और मगरबी तहज़ीब का सबसे बड़ा मरकज़ भी अमेरिका ही करार पाया। लेकिन बहरहाल जब हम मगरबी तहज़ीब का ज़िक्र करते हैं, या जब हम मगरिब का ज़िक्र करते हैं, तो इससे मुराद अमेरिका और यूरोप दोनों ही होते हैं। और इससे मुराद अमेरिका और यूरोप में एक जो जदीद तहज़ीब उभर के सामने आई है, या एक नई तहज़ीब जिसने पिछली 2 सदियों में या 3 सदियों में जन्म लिया है, जिसे आज हम वेस्टर्न सिविलाइजेशन या मगरबी तहज़ीब के नाम से जानते हैं, तो फरंग से मुराद ये दोनों हो सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? किस्सा मुख्तसर, मैं अपनी बात को ज़रा दोबारा दोहराता हूँ कि फ़रंग से मुराद मगरबी ममालिक भी हैं, यूरोप भी है, और फ़रंग से मुराद मगरबी तहज़ीब भी है। तो इकबाल ये कह रहे हैं कि फ़रंग जो है वो राह गुज़र यानी रास्ते में, सैले बेपना, सैल कहते हैं तूफ़ान को, जैसे सैलाब होता है पानी का तूफ़ान, और बेपना से मुराद है शदीद। तो सैले बेपनाह में है यानी शदीद तूफ़ानों की ज़द में है। और अगर मैं इस मिसरे को दोबारा ज़रा आसान लफ्ज़ों में दोहराऊँ तो इकबाल ये कह रहे हैं कि मेरी आँख ये देख रही है, या मुझे बहरो बर का इल्म रखने वाले लोगों ने खबर दी है, या क़ज़ा व क़दर के कारकुनों ने ये खबर दी है कि मगरिब और मगरबी तहज़ीब जो है ये शदीद तूफ़ानों की ज़द में है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि ये बहुत जल्द फना होने वाले हैं।
تو یہ اس کا بنیادی خیال ہے کہ اقبال ایک پیشگوئی کر رہے ہیں مغرب اور مغربی تہذیب کے حوالے سے کہ یہ بہت جلد فنا ہو جائے گی اور یہ بہت شدید طوفانوں کی زد میں ہے۔ آئیے باقی چیزیں اہم نکات میں دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے تو اس بات کو سمجھ لیجیے گا کہ اس شعر میں مغربی تہذیب اور جو استعماری طاقتیں تھیں ان کی تباہی کی پیش گوئی کی گئی ہے۔ مغربی تہذیب فرنگ سے جو مراد ہے وہ تو میں نے آپ کو بتا ہی دیا کہ وہ تہذیب، وہ رہن سہن جو آج مغرب میں خصوصاً امریکہ اور یورپ میں جو روا رکھا جاتا ہے، اور جو نئی تہذیب یا جدید تہذیب پچھلی 2-3 صدیوں میں مغرب میں جو ہے وہ مارز وجود میں آئی ہے، یہاں مراد مغربی تہذیب بھی ہے۔ دوسری بات میں نے یہاں جو لکھی ہے وہ ہے استعمار۔ تو استعمار اصل میں مراد یہ ہے کہ وہ طاقتیں جو دوسروں کے وسائل پر قابض ہو کر انہیں لوٹ لیتی ہیں، ان پر ظلم و ستم ڈھاتی ہیں، تو یہاں مراد وہ یورپ کی تمام استعماری طاقتیں ہیں جو دنیا کے مختلف خطوں پر قابض تھیں۔ مثلاً برطانیہ جو ہے وہ ہندوستان پر اور افریقہ کے بہت سے حصوں پر قابض تھا، اسی طرح فرانس، اسی طرح پرتگال، اسی طرح اسپین، اسی طرح ہالینڈ، یعنی یورپ کے ملکوں نے تقریباً 16ویں اور 17ویں صدی میں جو استعماری مہمات برپا کی، یعنی انہوں نے دنیا کے مختلف ملکوں کے حصوں پر قبضے جمائے اور ان کے وسائل لوٹے، وہاں کے رہنے والے لوگوں پر ظلم و ستم ڈھائے۔ جیسے ہندوستان پر برطانیہ کی جو حکومت تھی، برطانوی حکومت اور اس کے جو حکمران ہیں، انہوں نے یہاں پر جو ظلم و ستم ڈھائے اور ہندوستان کو جو ہے جو سونے کی چڑیا تھا اس کو لوٹ لیا، اس کو کھسوٹ لیا اور اس کو جو ہے وہ ایک خالی اور ایک بنجر جو ہے وہ میدان بنا دیا۔ تو اقبال یہ کہہ رہے ہیں کہ مغربی تہذیب اور یہ جو استعماری طاقتیں ہیں یورپ کی، ان دونوں چیزوں کے بارے میں اقبال یہ پیشگوئی کر رہے ہیں کہ یہ جو ظالمانہ نظام ہے، اور دوسری اہم بات کہ یہ جو مغربی تہذیب ہے، جو ان کا رہن سہن ہے، اس کے متعلق پیشگوئی کر رہے ہیں کہ یہ شدید طوفانوں کی زد میں ہے اور یہ بہت جلد فنا ہونے والا ہے۔ دوسری اہم بات کہ بحر و بر کا علم رکھنے والے، یعنی میں نے بتایا ہے کہ اس سے مراد یہ ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ جو بہت زیادہ علم رکھتے ہیں، عقل رکھتے ہیں، حکمت رکھتے ہیں، ان کا مشاہدہ بہت وسیع ہے، ان کے اندر صرف بصارت نہیں ہے بلکہ وہ بصیرت کے حامل بھی ہیں، وہ دل کی نگاہ سے دیکھ لینے کی صلاحیت رکھتے ہیں، یا وہ آنے والے زمانوں کے بارے میں اندازہ لگا سکتے ہیں، اور اس سے دوسرا مراد جو ہے وہ قضاء و قدر کے کارکنان بھی ہیں، جو اللہ کی طرف سے جو ہے وہ قضاء و قدر، یعنی اس دنیا کی جو تقدیر ہے، اس دنیا کا جو کارخانہ قدرت ہے، اس کو چلانے کے لیے متعین ہے۔ تو ان دونوں کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو اقبال یہ کہتے ہیں کہ مجھے خبر ملی ہے ان سے، یعنی ان سے مجھے یہ پتہ چلا ہے، میرے علم میں آیا ہے، اور خبر کیا ملی ہے کہ یہ جو مغربی استعمار ہے، یہ جو مغرب کے قوموں کا ظالمانہ نظام ہے، جو انہوں نے لوٹ مار مچائی ہوئی ہے، ہندوستان کو انہوں نے لوٹا اور کھسوٹا ہے، افریقہ کو جناب انہوں نے جو ہے وہ بنجر کر دیا ہے، ویران کر دیا ہے۔ تو یہ جو مغربی استعمار ہے اور یہ جو مغربی تہذیب ہے، یہ بہت زیادہ خطرات سے دوچار ہے۔ یہاں میں مغربی استعمار کی وضاحت تو میں کر چکا ہوں کہ مغربی استعمار اصل میں یورپی ملکوں کا وہ ظالمانہ عمل تھا جس میں انہوں نے دنیا کے مختلف خطوں پر قبضے جمائے اور ان کے وسائل لوٹے اور وہاں رہنے والی قوموں کو جو ہے وہ پسماندہ بنا دیا، اور انہیں جو ہے وہ مطلب جو ہے آپ کہہ لیں کہ روشن دور سے جہالت کے دور میں دھکیل دیا۔ یہاں میں کچھ وضاحت جو ہے وہ مغربی تہذیب کے حوالے سے بھی کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، میں نے جیسے کہ بتایا کہ مغربی تہذیب وہ جدید تہذیب ہے یا وہ جدید رہن سہن ہے جو یورپ نے پچھلی 2 صدیوں میں حاصل کیا ہے۔ اس سے پہلے یورپ کی تہذیب میں مذہب کا عمل دخل بہت زیادہ تھا، لیکن مذہب سے انہوں نے جان چھڑا لی اور ایک نئی تہذیب کی بنیاد رکھی، جس کی بنیاد جو ہے وہ سیکولرزم اور لبرلزم کے تصورات پر ہے۔ یعنی سیکولرزم کا مطلب ہے کہ مذہب کو دنیا سے علیحدہ کر دو، اور لبرلزم کا مطلب ہے
کہ جیسا جو شخص چاہتا ہے، جس طرح جو شخص چاہتا ہے زندگی گزارنا، آزادی کے ساتھ وہ گزارے، کسی خدا کو یا مذہب کو اس کی آزادی میں مغل ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ تو مغربی تہذیب کے یہی دو بنیادی جو ہیں وہ ستون ہیں، یعنی ایک طرف سیکولرزم ہے، انہوں نے مذہب کو دنیا کے معاملات سے علیحدہ کر دیا، اور دوسری طرف لبرلزم ہے کہ انہوں نے ہر طرح کی آزادی کو اپنے لیے جائز قرار دے دیا۔ تو یہ اس مغربی تہذیب کی بات ہو رہی ہے یہاں پر، یعنی ایک طرف تو ان کا ظالمانہ نظام تھا جس سے انہوں نے دنیا کو لوٹا اور اپنے ملکوں کو امیر بنایا، اور دوسری طرف انہوں نے ایک جو نیا رہن سہن ایجاد کیا جس میں سے مذہب کو انہوں نے منفی کر دیا، مذہب کو نکال دیا اور ہر طرح کی آزادی حاصل کر لی۔ اس تہذیب کی طرف اشارہ کر رہے ہیں اقبال کہ یہ دونوں جو ہیں وہ بہت شدید طوفانوں کی زد میں ہیں یا خطرات سے دوچار ہیں۔ دیکھیے، اس میں ایک بڑی اہم بات یہ ہے کہ اقبال کا جو سفر یورپ تھا، اقبال کو اپنے سفر یورپ کے دوران ہی مغربی تہذیب کو کھلی آنکھوں سے دیکھنے کا موقع ملا تھا۔ یہ سفر جو ہے 1905 سے 1908 تک کا تھا، جس میں اقبال جو ہے وہ ہندوستان سے یورپ گئے تھے وہاں پر اپنی پی ایچ ڈی کی تکمیل کے لیے۔ وہاں پر اقبال کو مغرب اور اس کی تہذیب کا براہ راست مشاہدہ کرنے کا موقع ملا۔ اقبال نے یہ دیکھا کہ مغرب کے جو تصورات ہیں یا مغربی تہذیب کے جو تصورات ہیں یہ بہت خوفناک ہیں، یعنی ایک طرف مادر پدر آزادی کا تصور ہے، یعنی ہر طرح کی آزادی کا تصور ہے، یہ بذات خود جو ہے وہ انتشار کی بنیاد ہے۔ آپ سوچئے ذرا، اگر آپ ہر طرح کی آزادی انسان کو دے دیں گے تو وہ تو حیوان بن جائے گا۔ اور دوسری طرف مغربی اقوام کے بہت سارے تصورات ایسے تھے جو بہت زیادہ شدید نفرتیں پیدا کر رہے تھے۔ مثال کے طور پر ان کی جو وطن پرستی تھی یا ان کی جو قومیت پرستی تھی، اس وطن پرستی کے حوالے سے اقبال نے یہ کہا بھی تھا کہ ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے۔ تو اقبال نے یہ دیکھا تھا کہ مغربی اقوام کے درمیان بہت شدید کشمکش ہے، اور یہ سب جو ہے وطن پرستی یا قومیت پرستی کی وجہ سے ہے۔ اسی بنیاد پر وہ پہلی جنگ عظیم بھی لڑ چکے تھے، اور جب اقبال یہ غزل کہہ رہے تھے یہ تقریباً زمانہ تھا 1934 کا، تو اقبال کی یہ پیش گوئی محض 5 سال بعد پوری ہو گئی، یعنی 1939 میں دوسری جنگ عظیم جب چھڑی تو یہ پہلی جنگ عظیم سے بھی زیادہ خوفناک ثابت ہوئی۔ یعنی پہلی جنگ عظیم میں اگر 2 کروڑ لوگ مارے گئے تھے تو اس جنگ عظیم میں 5 کروڑ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ مارے گئے، اور قریباً 12 کروڑ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ زخمی ہوئے یا بے گھر ہوئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اقبال کی دور اندیش نگاہ نے یہ دیکھ لیا تھا کہ مغربی اقوام جس قسم کے رہن سہن کے عادی ہو چکے ہیں، اور جو انہوں نے اپنی زندگی کو جس انداز میں ڈھال لیا ہے یا جن تصورات کو انہوں نے اپنا لیا ہے، یہ بہت خطرناک ہیں۔ یہ آخر کار اس مغرب کی یا اس یورپ کی تباہی پر جا کر منتج ہوں گے۔ یہ ایک بنیادی چیز ہے جو اس شعر میں ہمیں نظر آتی ہے۔ اور اقبال کا جو سفر یورپ تھا 1905 سے 1908 تک، جس میں اقبال نے کھلی آنکھوں سے مغربی تہذیب کا مشاہدہ اور وہاں کے حالات و واقعات کا مشاہدہ کیا تھا، اس کے بعد اقبال نے یہ کہا تھا کہ مجھے اس سفر نے مسلمان کر دیا۔ اور پھر اقبال جب واپس آئے تھے، یعنی اس سفر سے واپس آئے، تو ایک بالکل نئے اقبال کا ظہور ہوا تھا۔ یعنی 1905 سے پہلے جو اقبال ہے وہ ایک عام اقبال ہے، اس کے پاس کوئی بہت اعلیٰ سوچ اور فکر نہیں ہے، اس کی بنیاد مضبوط نہیں ہے۔ لیکن 1908 کے بعد اقبال جب واپس آئے تو ایک بالکل بدلے ہوئے اقبال تھے۔ اقبال نے جو ہے وہ اپنی دین و ملت کا تصور پیش کیا، اپنی جو مذہبی جو ماخذ تھے ان کا بڑا گہرا مطالعہ کیا، اور اسی کے بعد پھر وہ اقبال ہمارے سامنے آتا ہے جسے آج ہم جانتے ہیں۔ یعنی اقبال کے جو تصورات ہیں یا اقبال کی جو شاعری ہے جس کی وجہ سے آج ہم اقبال کو جانتے ہیں، وہ سب 1908 کے بعد منظر عام پر آئی۔ اور خصوصاً اقبال کا جو فلسفہ خودی ہے جو انہیں دوسرے شاعروں سے ممتاز بھی کرتا ہے، کہ اقبال نے ایک باقاعدہ فکر دی ہے، ایک فلسفہ دیا ہے جس کا نام فلسفہ خودی ہے، جسے ہم اقبال کی یہ آپ کے نصاب میں شامل جو پہلی غزل ہے اس کے پہلے شعر میں ہم دیکھ چکے ہیں۔
وہ بھی اقبال نے یورپ سے واپس آنے کے بعد اس پر غور و فکر کیا اور اسے شکل دی تھی۔ تو اقبال جب واپس آئے اور اقبال اس نتیجے پہ پہنچے کہ مغربی تہذیب جو ہے یہ اس کے جو تصورات ہیں یہ بہت خطرناک ہیں اور یہ اس کو تباہی سے دوچار کر دیتے ہیں، تو اقبال نے جو ہے وہ پھر واپس آ کر بہت زیادہ تنقید بھی کی مغربی تہذیب پر۔ مطلب انہوں نے یہ کہا کہ مغربی تہذیب کھوکھلی بنیادوں پر کھڑی ہے، یہ ایک شاخ نازک پہ قائم کی گئی ہے، یعنی شاخ نازک ایک نازک شاخ، اور آپ کو پتہ ہے کہ جو شاخ نازک ہوتی ہے وہ گر جاتی ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس کا چہرہ روشن ہے اور اس کا اندرون جو ہے وہ چنگیز سے بھی زیادہ تاریک تر ہے۔ اس طرح انہوں نے اقبال نے جو ہے وہ بہت زیادہ مغربی تہذیب کے اوپر تنقید کی، اور اقبال کا یہ ماننا تھا کہ مغربی تہذیب جن بنیادوں پر قائم کی گئی ہے، جن تصورات پر قائم کی گئی ہے، اور مطلب آج تو ہم زیادہ کھلی آنکھوں سے اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح مغربی تہذیب کی وجہ سے وہاں کے لوگوں کا اور وہاں کے جو معاشرے کا جو ہے وہ ایک سماجی جو ڈھانچہ تھا اس ملکوں کا وہ تباہ ہو چکا ہے، خاندانی نظام بکھر کے رہ گیا ہے، انسان جو ہے وہ انسان نہیں رہا، حیوان بن چکا ہے۔ تو اقبال یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد اس نتیجے پہ پہنچ رہے تھے کہ مغربی تہذیب جو ہے وہ آخر کار فنا ہو جائے گی، اور یہ بات ہم دیکھتے ہیں کہ اقبال کی اس پیش گوئی کے محض 5 سال بعد دوسری جنگ عظیم میں مغربی طاقتوں نے ایک دوسرے کو ادھیڑ کے رکھ دیا، اور آج اس پیش گوئی کے قریباً 100 سال بعد یا 90 سال بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مغربی تہذیب کی وجہ سے وہاں کا معاشرتی ڈھانچہ جو ہے وہ بہت زیادہ توڑ پھوڑ کا شکار ہو چکا ہوا ہے، بہت زیادہ کمزور ہو چکا ہوا ہے۔ یعنی اب یہ تہذیب ایک ایسے جہاز یا کشتی کی مانند ہے جو ہچکولے لے رہا ہے اور ڈوبنے کے قریب ہے۔ دوسری ایک اہم بات یہ ہے کہ اس تہذیب کی جو بنیاد ہے یا اس تہذیب کے جو بنیادی تصورات ہیں ان میں مادیت پرستی کا جو تصور ہے یہ بہت خوفناک ہے۔ مغربی تہذیب جو ہے وہ روحانیت کی بالکل نفی کر دیتی ہے اور مادیت پرستی کا درس دیتی ہے، وہ اس دنیا کے دھوکے ہی کو حقیقت سمجھ لیتی ہے اور آخرت سے منہ موڑ لیتی ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ جب انسان آخرت کے خوف سے آزاد ہو جائے تو پھر وہ انسان نہیں رہتا، وہ حیوان بن جاتا ہے، پھر وہ ہر طرح کی عیش و عشرت کو اپنے لیے جائز کر لیتا ہے۔ یہی وہ تصورات تھے جن کی بنا پر اقبال نے یہ کہا تھا کہ مغربی تہذیب جو ہے وہ بہت جلد خودکشی کر لے گی۔ کچھ شعر جو اقبال ہی کے ہیں اور مغربی تہذیب پر تنقید کے ضمن میں آتے ہیں۔ اقبال کہتے ہیں کہ تو نے کیا دیکھا نہیں مغرب کا جمہوری نظام، یعنی جو مغرب کا سیاسی نظام ہے کیا تو نے دیکھا نہیں ہے، چہرہ روشن ہے، یعنی چہرہ تو اس کا بہت روشن ہے، بظاہر یہ بڑا خوشنما نظر آتا ہے، خوبصورت نظر آتا ہے، عوام کی حکومت، عوام کے ذریعے، عوام کے لیے بڑا خوشنما دکھائی دیتا ہے، لیکن اس کا اندرون چنگیز سے تاریک تر ہے، یعنی چنگیز خان جو کہ ظلم کی ایک علامت ہے، مغربی تہذیب کا جو اندرون ہے وہ چنگیز سے بھی تاریک تر ہے۔ پھر اقبال کہتے ہیں کہ تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی، کیوں؟ کیونکہ جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا، جو نازک شاخ پہ آشیانہ گھر بنایا جائے گا وہ ناپائیدار ہوگا۔ اور پھر اقبال نے یہ صاف کہا تھا کہ خود بخود گرنے کو ہے پکے ہوئے پھل کی طرح، دیکھیے پڑتا ہے آخر کس کی جھولی میں فرنگ، یعنی جو فرنگ ہے وہ پکے ہوئے پھل کی طرح گرنے کو ہے، دیکھیے اب یہ کس کی جھولی میں گرتا ہے۔ تو یہاں پر ہمارا آج کا پہلا یعنی اس غزل کا 5واں شعر مکمل ہو گیا ہے۔ چھٹے شعر کے لیے ہم اگلے بورڈ کی طرف چلتے ہیں، تو آئیے اگلے بورڈ پہ چلتے ہیں۔ آئیے آج کے دوسرے اور اس غزل کے چھٹے شعر کا مطالعہ کرتے ہیں۔ اقبال کہتے ہیں کہ تلاش اس کی فضاؤں میں کر نصیب اپنا، جہان تازہ میری آہ صبح گاہ میں ہے۔ مشکل الفاظ کے معنی اور مفہوم دیکھتے ہیں۔ اقبال یہ کہہ رہے ہیں کہ تو تلاش کر اس کی فضاؤں میں، کس کی فضاؤں میں؟ اس کا جواب دوسرے مصرے کے آخر میں دیا ہے، نصیب اپنا، اپنا نصیب، اپنی قسمت، اپنی منزل تو اس میں تلاش کر۔ کس میں؟ جہان تازہ، ایک نئی دنیا کی خبر، ایک نئی دنیا کا پتہ،
میری آہ صبح گاہ میں ہے. تو وہ جس میں اقبال کہہ رہے ہیں کہ جناب تو اس میں نئی دنیا تلاش کر، اپنا نصیب تلاش کر، اپنی منزل تلاش کر، وہ اقبال کہہ رہے ہیں کہ وہ میری آہ صبح گاہ ہے. آہ صبح گاہ ہم پہلے اقبال کی جو پہلی غزل تھی اس میں ہم یہ پڑھ چکے ہیں. آہ صبح گاہ کا لفظی مطلب ہے صبح کے وقت جو آہ و فریاد کی جاتی ہے، جو ہاتھ پھیلایا جاتا ہے، اللہ کے سامنے گڑ گڑایا جاتا ہے، غور و فکر کیا جاتا ہے. لیکن اس سے مراد جو سب سے اہم بات ہے وہ ہے وہ سوز، وہ عشق، وہ تڑپ، وہ بے قراری، وہ بے چینی جو انسان کو کچھ کر گزرنے کا حوصلہ دیتی ہے، جو انسان کو کچھ کرنے کے لیے طاقت مہیا کرتی ہے، جسے اقبال کی اصطلاح میں عشق کہا جاتا ہے. یہ وہی عشق ہے جو ستاروں پر کمندیں ڈالتا ہے. یہ وہی عشق ہے جو آتش نمرود میں بے خطر کود جاتا ہے. بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی. تو اقبال یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم اپنی منزل کو تلاش کرنا چاہتے ہو، اپنا نصیب تلاش کرنا چاہتے ہو، اور جہان تازہ کو تشکیل دینا چاہتے ہو، ایک نئی دنیا تخلیق کرنا چاہتے ہو، تو یہ سب کچھ میری آہ صبح گاہ میں تلاش کرو. اب یہاں پر ذرا اس کے اہم نکات کا مطالعہ کرتے ہیں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس شعر میں شاعرانہ تعلی سے کام لیا گیا ہے. شاعرانہ تعلی یہ کہتے ہیں کہ جب شاعر اپنی یا اپنے کلام کی تعریف کرے تو اسے شاعرانہ تعلی کہا جاتا ہے. تو اس شعر میں چونکہ اقبال جو ہے وہ اپنی طرف متوجہ کر رہا ہے، اپنی آہ صبح گاہ، اپنے عشق کی طرف، اپنے سوز، اپنی تڑپ کی طرف اشارہ کر رہا ہے، یا ہمیں اس کی طرف جانے کی ترغیب دے رہا ہے، اس لیے اس شعر میں شاعرانہ تعلی پائی جاتی ہے. اس میں سب سے ایک اہم بات جو بنیادی ہمیں سمجھ میں آتی ہے وہ غور طلب ہے. وہ یہ ہے کہ جہان تازہ کی تشکیل آہ صبح گاہ میں ہے. یہ بات ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں. اقبال نے یہ کہا تھا کہ عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو. مطلب اگر تم ان جیسا مقام حاصل کرنا چاہتے ہو، عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر گاہی. تو یہ سحر گاہی کی آہ کے بغیر ہاتھ نہیں آئے گا، یہ عشق کے بغیر ہاتھ نہیں آئے گا اگر تم ان جیسا مقام حاصل کرنا چاہتے ہو. اور پھر وہ شعر بھی یاد کیجئے جس میں اقبال نے کہا تھا کہ خودی کے عارفوں کا مقام ہے پادشاہی. یعنی جو خودی کے عارف ہیں ان کا مقام بادشاہی ہے، لیکن اس کے لیے شرط کیا ہے؟ اس کے لیے شرط ہے آہ صبح گاہی، وہ سوز، وہ تڑپ، وہ بے چینی، وہ بے قراری جو انسان کو طاقت دیتی ہے، جو انسان کو بڑے بڑے کام کرنے کے لیے قوت مہیا کرتی ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اس شعر سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جہان تازہ آہ صبح گاہ سے ہی بنا کرتے ہیں، عشق سے ہی بنا کرتے ہیں. جیسے کہ آپ کو معلوم ہوگا اقبال نے اپنے بیٹے کے نام جو ایک شعر لکھ کے بھیجے تھے. جاوید اقبال نے اپنی کتاب میں یہ ذکر کیا ہے کہ جب اقبال جو ہے وہ گول میز کانفرنس کے سلسلے میں لندن میں تھے تو انہوں نے انہیں خط لکھا، یعنی اقبال کو خط لکھا اور ہارمونیم منگوانے کی فرمائش کی. تو اس خط کے جواب میں اقبال نے انہیں ایک نظم لکھ کے بھیجی تھی، اور جس کا عنوان تھا جاوید کے نام. اس کا پہلا شعر ہی اس موضوع کی طرف اشارہ کرتا ہے. اقبال یہ کہتے ہیں کہ دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر. یعنی عشق سے ہی نیا زمانہ اور نئے صبح و شام تخلیق ہوتے ہیں. تو اس میں ہمیں پہلی بات یہ پتہ چلی کہ جہان تازہ آہ صبح گاہ میں ہے. دوسری بات یہ ہے یعنی نئی دنیا کی تخلیق صرف عشق سے ممکن ہے. یہ ہے اس کا مطلب. اقبال کا پیغام کیا ہے؟ جو دوسری بات اس شعر کے اندر ہمیں پتہ چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ اگر تم اپنی نئی دنیا کی تخلیق کرنا چاہتے ہو تو اقبال یہ کہتے ہیں کہ میرے سوز، میری آہ صبح گاہ یعنی شاعری اور تصورات کی طرف رجوع کرو. یعنی جس سوز اور تڑپ کا اظہار میں نے اپنی شاعری میں کیا ہے تم اس کی طرف رجوع کرو. یہاں سے تمہیں نئی دنیا کی خبر ملے گی،
نئے جہانوں کا پتہ ملے گا، یہاں تمہیں وہ عشق کی بات ملے گی جو نئے جہانوں کی تشکیل کے لیے ضروری ہے۔ گویا اقبال ہمیں ترغیب دے رہے ہیں کہ اگر تم نئی جہان تشکیل دینا چاہتے ہو، نئی دنیا تخلیق کرنا چاہتے ہو، اور جو ہے وہ اپنی منزل کو تلاش کرنا چاہتے ہو جس سے ہم بھٹک چکے ہیں، گمراہ ہو چکے ہیں، تو اقبال یہ کہتے ہیں اس کی خبر تمہیں میری آہ صبح گاہ، میری سوز، میری تڑپ، میری شاعری، میرے کلام میں ملے گی۔ تو یہ اس میں جو دوسرا ایک خیال جو ہے وہ موجود ہے۔ تو اقبال کا تصور عشق و عمل ہے، یعنی اقبال اپنے تصور عشق اور عمل کی طرف ہمیں متوجہ کر رہے ہیں۔ اور سب سے آخر میں ایک اہم بات یہ ہے کہ اس آہ صبح گاہی کا، یعنی یہ صبح کے وقت جو بیدار ہو کر تڑپ ہے، جو بے قراری ہے، جو سوز ہے، اس کا حاصل جو ہے وہ عشق رسول ہے۔ یاد رکھیے کہ آہ صبح گاہ کا حاصل عشق رسول ہے، اور اسی حب رسول سے، اسی عشق رسول سے ہم نئی دنیا کی تشکیل کریں گے۔ وہ جو اقبال نے کہا تھا کہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ یا اقبال نے کہا تھا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ یعنی اقبال اپنی شاعری میں اس آہ سحر گاہی، اس عشق کا جو حاصل قرار دیتے ہیں وہ عشق رسول ہے، اور اسی عشق رسول سے قرون اولیٰ کے جو مسلمان تھے، جو ابتدائی مسلمان تھے، انہوں نے دنیا کا نقشہ بدل ڈالا تھا۔ تو آج بھی اگر ہم نیا جہان تشکیل کرنا چاہتے ہیں، تو آج بھی ہم نئی دنیا تخلیق کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے ہمارے پاس صرف اور صرف یہی راستہ ہے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وفا کریں۔ حوالہ جات دیکھ لیجئے گا۔ اقبال اپنے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ اوروں کا ہے پیام اور میرا پیام اور ہے، یعنی اوروں کا جو پیام ہے یا پیغام ہے وہ اور ہے، میرا پیام اور ہے، عشق کے درد مند کا طرز کلام اور ہے۔ یعنی عشق کے درد مند کا، جس کے دل میں عشق کی تڑپ ہے، بے قراری ہے، بے چینی ہے، اس کے کلام کی تاثیر ہی کچھ اور ہے، اس کا کلام دوسروں سے مختلف ہے۔ یعنی اس کو یوں سمجھیے کہ جو بات دل سے نکلتی ہے وہ اثر رکھتی ہے۔ دوسرا شعر میں نے آپ کو پڑھ دیا ہے جو اقبال نے اپنے بیٹے جاوید اقبال کے نام خط میں لکھا تھا کہ دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر۔ اور پھر اقبال کہتے ہیں کہ بیدار ہوں دل جس کی فغان سحری سے۔ فغان سحری کا مطلب بھی وہی ہے جو آہ صبح گاہ کا ہے۔ فغاں فریاد کرنا، سحری صبح، تو یہ اس کا مطلب بھی آہ صبح گاہی ہی ہے۔ تو اقبال کہتے ہیں کہ جس کی فغان سحری سے، جس کی آہ صبح گاہی سے، جس کی سوز سے، جس کی تڑپ سے، جس کے عشق سے دل بیدار ہو جائیں، اس قوم میں مدت سے وہ درویش ہے نایاب۔ تو ایسا کوئی درویش دکھائی نہیں دیتا، ایسا کوئی مرد مومن نظر نہیں آتا۔ لیکن اس شعر میں اقبال اپنے آپ کو وہ مرد مومن قرار دے رہے ہیں کہ جس کے کلام میں وہ فغان سحری ہے، وہ آہ صبح گاہی ہے جو دلوں کو بیدار کر سکتی ہے۔ اور آخر میں وہی کہ اس آہ صبح گاہ کا حاصل کیا ہے؟ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کرتے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کرتے۔ تو یہاں پر اس شعر کی تکمیل ہوتی ہے، اس کی تشریح مکمل ہو گئی ہے۔ اب آخری شعر کا مطالعہ کرنے کے لیے ہم اگلے بورڈ پہ چلتے ہیں۔ آئیے تو آئیے جناب، آج اس غزل کے آخری شعر کا مطالعہ کرتے ہیں۔ پہلے شعر پڑھتے ہیں۔ اقبال کہتے ہیں کہ میرے کدو کو غنیمت سمجھ کے بادائے ناب، نہ مدرسے میں ہے باقی نہ خانقاہ میں ہے۔ مشکل الفاظ کے معنی دیکھ لیتے ہیں۔ کدو سے مراد ہے پیالہ، یعنی میرے پیالے کو غنیمت سمجھ، کافی سمجھ، کہ بادائے ناب یعنی خالص شراب۔ اب یہاں کدو سے مراد پیالہ تو لفظی مطلب ہے، لیکن کدو سے مراد وہ شاعری ہے، وہ تصورات ہیں، وہ کلام ہے جو اقبال ہمیں دے رہا ہے۔ اور بادائے ناب سے مراد اس پیالے کے اندر ڈالی ہوئی خالص شراب نہیں ہے، بلکہ یہ قرآن کے حقائق اور معارف ہیں، حقیقت کا علم ہے جو اقبال کی شاعری میں ہمیں ملتا ہے۔ تو اقبال یہ کہہ رہے ہیں کہ میری شاعری کو غنیمت سمجھ،
کہ اس میں تمہیں حقائق اور معارف کا علم ملے گا، حقیقت کا علم ملے گا، علم الہی ملے گا، خدا کا پتہ ملے گا، عشق رسول کا پتہ ملے گا، اور اپنی خودی کو بیدار کرنے کا پتہ ملے گا۔ اقبال کہتے ہیں کہ اس لیے اس کو غنیمت سمجھ، کیوں؟ کیونکہ نہ اب یہ مدرسے میں ہے باقی، نہ خانقاہ میں ہے۔ تو اس میں جو مدرسہ ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ علم دینے کی جگہ ہے، تعلیم دینے کی جگہ ہے، جہاں پر تعلیم و تدریس کا عمل ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں مدرسے سے مراد وہ جگہ ہوتی تھی جہاں پر مذہبی اور دنیاوی دونوں قسم کے علوم دیے جاتے تھے۔ اس لیے یہاں مدرسے سے مراد آج کے معنوں میں نہیں لیں گے کہ آج ہم مدرسے سے مراد جو ہے وہ صرف مذہبی علوم کا مرکز لیتے ہیں، لیکن جس دور میں اقبال یہ شعر کہہ رہے ہیں اس دور میں مدرسے سے مراد دینی اور دنیاوی دونوں قسم کے علوم کا مرکز ہے۔ تو اقبال یہ کہتے ہیں کہ یہ جو خالص شراب ہے اب نہ یہ مدرسے میں باقی ہے، یعنی حقیقت کا علم اب نہ مدرسے میں باقی ہے اور نہ خانقاہ میں ہے۔ خانقاہ کہتے ہیں صوفیوں کا مرکز، جہاں روحانی تعلیم و تربیت کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ یعنی ایک طرف تو آپ سمجھتے ہوں گے کہ ایک طرف ہے شریعت کا علم، یعنی جس کو ہم مدرسوں میں پڑھایا جاتا ہے، یا دنیا کا علم جسے مدرسوں میں پڑھایا جاتا ہے۔ دوسری طرف ہمارے ہاں برصغیر پاک و ہند میں خانقاہی نظام بھی موجود تھا، جہاں اہل تصوف یعنی صوفی حضرات جو ہیں وہ روحانیت کا علم دیا کرتے تھے یا روحانیت کی تربیت دیا کرتے تھے۔ اقبال کہتے ہیں، یعنی اپنے دور کے حوالے سے بتاتے ہیں کہ یہ جو خالص شراب ہے اب یہ خانقاہ میں بھی موجود نہیں ہے، یعنی اب حقیقت کا علم، اللہ سے لو لگانا یا وہ عشق، وہ سب کچھ مدرسوں اور خانقاہوں سے اٹھ چکا ہے، یا مدرسے اور خانقاہیں اس سے خالی ہو چکی ہیں۔ تو یہ بنیادی مفہوم ہے، اور اس کی وضاحت میں اہم نکات میں کرتا ہوں۔ سب سے پہلی بات کہ یہ شاعرانہ تعلی ہے۔ شاعرانہ تعلی یعنی اپنی تعریف کرنا یا اپنی طرف متوجہ کرنا۔ اگر تم بادۂ ناب یعنی قرآن کے حقائق، حقیقتیں اور معارف کا مطلب عرفان حاصل کرنا، علم حاصل کرنا جاننا چاہتے ہو تو اقبال کا کلام اس کا ماخذ ہے۔ سب سے پہلی بات کہ اقبال ہمیں اپنے کلام کی طرف، اپنے تصورات کی طرف متوجہ کر رہے ہیں یا راغب کر رہے ہیں کہ اگر تم حقیقت کا علم جاننا چاہتے ہو، قرآن کے حقائق اور معارف سمجھنا چاہتے ہو، تو پھر آؤ میرے قدو کی طرف آؤ، میری شاعری کی طرف آؤ، میرے تصورات کی طرف آؤ، میرے کلام کی طرف آؤ۔ اس شاعری میں حقیقت کا سراغ ہے، نئے جہان کا پتہ ہے۔ یعنی اقبال یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنی شاعری میں جو باتیں کر رہے ہیں یہ نئی دنیاؤں کی خبر دے رہی ہے، یہ نئے جہانوں کی خبر دے رہی ہے، یہ پرانے جہانوں کو، پرانی دنیاؤں کو بدل کر ایک نئی دنیا کی تشکیل کرنے کا علم ہے، ایک نئی دنیا کی تشکیل کرنے کا سفر ہے۔ تو اقبال یہ سمجھتے ہیں کہ اگر تم نئی دنیا تخلیق کرنا چاہتے ہو، نئے جہان بنانا چاہتے ہو، تو آؤ میری شاعری کی طرف آؤ، میرے کلام کی طرف آؤ۔ کیوں؟ کیونکہ دوسری طرف زوال اپنی پستی کی انتہا پر پہنچ چکا ہے۔ یعنی کس طرح؟ وہ اس طرح کہ مدرسے جو علم کا مرکز ہیں وہ علم کے نور سے محروم ہو چکے ہیں۔ مدرسے جنہوں نے حقیقت کا علم دینا ہے اپنے طالب علموں کو، مدرسے جنہوں نے انہیں قرآن کے حقائق اور معارف سے آشنا کرنا ہے، انہیں دنیا کی اور آخرت کی حقیقتوں سے واقف کرنا ہے، انہیں جو ہے وہ نئے جہانوں کی خبر دینی ہے، وہ مدرسے جو ہیں وہ علم کے نور سے خالی ہو چکے ہیں۔ جیسا کہ آج بھی آپ دیکھ لیجئے کہ ہمارے ہاں جو روایتی مذہبی مدرسے ہیں وہاں سے بھی کوئی بہت تخلیقی ذہن ابھر کر سامنے نہیں آ رہے، اور دوسری طرف جو دنیاوی تعلیم دینے والے اسکول اور کالج اور یونیورسٹیاں ہیں ان کے ہاں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں سے بھی جو ایک حقیقی مسلمان یا حقیقی اسلامی شخصیتیں جنم نہیں لے رہی۔ اقبال اسی کا دکھ بیان کر رہے ہیں کہ مدرسے جو ہیں وہ علم کے نور سے محروم ہیں، وہ جدید تہذیب کے نام پر مادیت پرستی اور خاک بازی کے درس دے رہے ہیں۔ یعنی آج ہمارے مدرسے جو ہیں وہ مادیت پرستی کا درس دے رہے ہیں، دنیا سے محبت کا درس دے رہے ہیں،
اور خاک بازی کا درس دے رہے ہیں، یعنی اڑنے والے شاہینوں کو یہ درس دیا جا رہا ہے کہ بس زمین پر رہو۔ گویا اقبال یہ سمجھتے ہیں کہ آج مدرسوں کی جو تعلیم ہے وہ خودی کی موت ہے، خودی کی موت ہے۔ انسان کی جو شخصیت ہے اس کی خودی ہے، جسے اس نے انتہا تک پہنچانا ہے، جس کی بلندیوں پر اس نے پہنچنا ہے تاکہ خدا راضی ہو سکے، وہ خودی اس کی مر رہی ہے، اور خانقاہ روحانی زوال کا شکار ہیں۔ اقبال اپنے دور میں یہ کہتے تھے، اقبال نے ایک جگہ یہ کہا تھا کہ ہمارے ہاں خانقاہیں جو ہیں وہ دکانداری بن چکی ہوئی ہیں، تو گویا خانقاہیں روحانی تعلیم اور تربیت دینے کی بجائے کاروبار اور دکانداری میں مصروف ہیں۔ اب دیکھیے یہی دو مرکز تھے جو علم کے اور حقائق کے مرکز تھے، اگر یہ دو ہی اپنے کام نہیں صحیح کر رہے تو کیسے ہمارے نوجوانوں کے اندر وہ عقابی روح بیدار ہوگی جس کی منزل آسمان ہوگا؟ کیسے ہمارے نوجوانوں کے اندر وہ جذبہ پیدا ہوگا کہ وہ ستاروں سے آگے جہانوں کو کھوجیں گے، وہ ستاروں پر کمندے ڈالیں گے؟ کیسے ہوگا یہی بات اقبال یہ سمجھا رہے ہیں کہ اگر تم حقائق اور عشق کا سبق سیکھنا چاہتے ہو تو وہ اقبال کی شاعری میں ہے۔ آؤ میری شاعری کی طرف رجوع کرو، تمہیں اس میں حقیقت کا علم بھی ملے گا، تمہیں اس میں عشق کی تڑپ بھی ملے گی، تمہیں اس میں نئی دنیا کی خبر بھی ملے گی۔ حوالہ جات دیکھیے گا۔ ایک اور شعر میں اقبال کہتے ہیں کہ میرا سبوچے غنیمت ہے اس زمانے میں، سبوچے چھوٹا پیالہ، میرا جو پیالہ ہے وہ غنیمت ہے اس زمانے میں کہ خانقاہ میں خالی ہیں صوفیوں کے قدو، جو صوفیوں کے پیالے ہیں وہ تو خالی ہیں، اس لیے میرے اس پیالے کو یعنی شاعری کو، تصورات کو ہی غنیمت سمجھ لو۔ اور پھر اقبال مدرسوں پر تنقید کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ، کہ مدرسے نے جو ہے وہ گلا تو گھونٹ دیا ہے، اب کیسے اسلامی شخصیت پیدا ہو؟ اور پھر آخر میں اقبال ایک بار پھر شاعرانہ تعلی سے کام لیتے ہوئے کہتے ہیں کہ 300 سال سے ہیں ہند کے میخانے بند، یعنی 300 سال سے ہند کے علمی مرکز جو ہیں وہ خالی ہو چکے ہیں، وہ تعلیم نہیں دے رہے، وہ کاروبار کر رہے ہیں، وہ مادیت پرستی کا درس دے رہے ہیں۔ اس لیے اقبال اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ اب مناسب ہے تیرا فیض ہو عام اے ساقی، یعنی اے ساقی اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ اب بہتر ہے کہ تیرا فیض عام ہو۔ یہاں پر اس غزل کے آخری شعر کی تکمیل ہوتی ہے۔ امید ہے کہ آج جو کچھ آپ کو پڑھایا گیا ہے وہ آپ کو بخوبی سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ آج کے لیے اتنا ہی، اگلے لیکچر میں ہم نئے موضوع کے ساتھ ملیں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔